अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खासा हंगामा खेज रहा और अपोजिशन की जानिब से भी काफ़ी टफ टाइम दिया गया हुकूमत को। हमने देखा कि खासी हंगामा आराई भी हुई, अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट भी किया गया। डू एंड डाई का सा मामला लग रहा था क्योंकि 200 जो वोट थे वो हक में मिले और इसके साथ साथ 190 वोट मुखालफत में पड़े, लेकिन बिलाखिर इस सब के बाद हुकूमत को कामयाबी मिली और ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करा लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का नाम इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। आगे अक्टूबर में फेटफ का इजलास है और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलना है। फेटफ की ये शराइत थी कि ये कानून साजी की जाए, हमें बताया जाए। अब ये कानून साजी तो हो गई, आगे देखना है ये है कि इस बिल की मंजूरी के बाद आगे क्या होता है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ दूसरा जो अहम मामला मोटरवे ज़्यादती केस का एक जो मरकज़ी मुलज़िम है ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है और आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि पूरे मुल्क में, पूरी सोसाइटी में जो बहस इस वक्त हो रही है इस वाक़े को लेकर, वो ये है कि जो रेप केसेस के मुलज़िमान हैं उन्हें किस तरह की सज़ा देनी चाहिए। सज़ाए मौत होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, या फिर इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि कैस्ट्रेशन का अमल लाया जाए, होगा क्या। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मुंशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशामुल हक साहब भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। बिलाखिर ये बिल मंजूर हो गया, डू एंड डाई का सा मामला लग रहा था और काफ़ी क्लोज मार्जिन भी था। अब इस बिल की मंजूरी के बाद आप क्या समझते हैं कि सियासी मुहर्रिकात क्या हैं, मुआशी इक़्तिसादी लिहाज से ये बिल कितना अहम है पाकिस्तान में? एक दो चीज़ें अहम हैं, लेकिन असल बात तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे जिनको माशाल्लाह हर चीज़ पे अबूर है मईशत के हवाले से। देखें, जिस तरीके से एक सियासी बहस शुरू हो चुकी थी, हमारी अपोजिशन कह रही थी कि जी ये FATF के कॉन्टेक्स्ट में इसके पीछे और बहुत कुछ महरुकात हैं जिसमें हुकूमत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, अपने ओपोनेंट्स को टफ़ टाइम देना चाहती है, कैद का पीरियड बढ़ाना चाहती है। वो जो कहा जाता है 90 दिन के लिए शुरू में बंद करना होता है, उससे ज़्यादा बढ़ा के पेश करने वाली बात थी। अब दो चीज़ें बड़ी अहम थी। डू डाई वाली जो आपने बात की, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। अभी देखें, सियासी तौर पे बहुत सारे डॉक्टर साहब मुहर्रिकात हो सकते हैं जिस पे हम बहस कर सकते हैं कि अपोजिशन का नुक्ता ठीक है या गलत है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि अक्टूबर में जो मीटिंग होने जा रही है उसके बाद शायद एक और मीटिंग होगी, उसके बाद मामला ये तय हो जाएगा जी ग्रे लिस्ट से निकलना है या हमने खुदा ना खास्ता हमने ब्लैक लिस्ट में जाना है, जो कि एक दफ़ा पहले भी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में गए। अब बुनियादी सवाल इसमें यही है कि वो एक हमने जिस तरीके से देखा कि ये 27 पॉइंट का एक एजेंडा हमें दिया गया था, एक्शन प्लान FATF की तरफ से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से 14 पे कंप्लाइंस हो गई थी। मेजर चीज़ें थी जो वो दहशतगर्दी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और फिर हुकूमत ने जिस तरीके से बहुत सारा इस पर काम भी किया था। प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से कलादम तंजीमें थी जिनके साथ पैसा मिलता था, फिर लोग थे इस हवाले से, फिर इनमें बैंकिंग चैनल से पैसा जिस तरीके से नहीं जाता था और हुंडी और हवाला से इन लोगों को पैसा मिलता था जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते थे, तो सारी दुनिया का कंसर्न था। ये FATF एक अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई थी और इसमें 40 के करीब इसके मेंबर्स हैं और इसमें कोई भी एज़ वी स्पीक को हॉस्टाइल इसमें मुल्क नहीं है। चाइना, मलेशिया, सऊदी अरब, टर्की वो हैं। होपफुली ये मामला जो है ना वो पहले भी हमें बताया गया था कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो कंप्लायंस है वो ज़रा वीक रही थी। आज के ये 4 पॉइंट्स पे जो 4 अमेंडमेंट्स आई हैं बड़ी मेजर थी। अक्सर 2 अमेंडमेंट्स कल सेनेट ने जो है ना वो आपने देखा रिजेक्ट कर दी थी, एक दिन पहले नेशनल असम्बली में अप्रूव किया था, आज वो भी शामिल हो गई थी। तो बाज़ार लगता है कि ये मामला स्पेयर हेड हो गया, आगे के लिए किसी हद तक मुश्किलात कम होती नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आम अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये FATF अगर ये तलवार हमसे हटती है तो हमारी मुश्किलात में कितनी कमी होती है, हमें किस तरीके से बायलैटरली ममालिक से डील करना पड़ेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। जैसे शाम साहब, अगर आप इजाज़त दें तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि कुछ सानू मरन दा शौक भी सी तो कुछ शहर वाले भी जालिम थे। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो हमें मरने का शौक़ क्यों। देखिए, ये आपने जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान का जिक्र किया, जो टास्क फोर्स ने दिया, ये जून 2018 की बात है। ठीक, अब 2 साल से ज़ायद गुजर गए हैं। जून 2020 की तारीख थी, आज हम बैठे उसके ऊपर कानून साजी कर रहे हैं।
یعنی کہ اکتوبر میں 18 اکتوبر کو شاید وہ FATF کا سیشن شروع ہو رہا ہے. آج ہم 1 مہینہ پہلے، بھئی 2 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جی 14 پوائنٹ میں کمپلائنس ہو گئی، 13 پہ رہ گئی، وہ ہو جانی ہے. تو ایک تو ہمیں واقعی مرنے کا شوق ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا پھر اب وہ شہر والے ہمارے خلاف بھی ہوئے ہیں. انڈیا آپ سوچیے کہ وہ تو ایڈی چوٹی کا دور لگاتا ہے کہ جی ہم کسی طرح بلیک لسٹ ہو جائیں. آج کل امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. اور یہ دونوں ممبر فل ممبرز ہیں. پاکستان فل ممبر نہیں ہے. ہم وہ جو ایشیا پیسیفک گروپ جس کی آپ بات کر رہے تھے اس میں ہم ممبر ہیں. اور آج اور کل جو سیشن چل رہا تھا اس میں وہ کہلاتا ہے میوچول ایویلیویشن پروسیجر. یعنی کہ ملک آپس میں جو ایشیا پیسیفک گروپ کے 41 ممبران ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ایویلیویشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو انڈیا بے تحاشا مواد لے کے آتا ہے، سچا بھی جھوٹا بھی، آدھے سچ بھی جھوٹ بھی پورے، کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا. تو وہ بے تحاشا شور مچاتا ہے ایشیا پیسیفک. اب یہ ادارہ فیصلہ ساز نہیں ہے ایشیا پیسیفک، یہ سفارشات دیتا ہے آگے FATF کی جو کانفرنس اگلے مہینے ہونے والی ہے. تو یہ سفارشات دے گا. وہاں پہ اچھی خبر جو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے صرف اگر 3 فل ممبرز، وہاں پہ کوئی 39 ممبرز ہیں، 37 ممبر ایسے ہیں جو ممالک ہیں اور 2 وہ ایک GCC ہے اور یورپین کمیشن. 37 میں سے ہمیں 3 ملک ایسے چاہیے جو ہمارا ساتھ دے دیں. اور وہ جنرلی چائنا، ترکی اور ملیشیا. اب یہ دیکھیے مطلب یہ تینوں ہمارے ساتھ رہیں گے، مجھے امید ہے، اور یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ کی میٹنگ میں چائنیز کی طرف سے بھی بڑی اسٹرانگ وارننگ بھی ایک قسم کی آئی تھی. وہ ایک بچانے کا طریقہ بھی تھا ہمیں، تاکہ یہ نہ لگے کہ چائنیز ٹوٹلی پاکستان کو سائڈ کر دیں. تو وہ وارننگ اپریٹلی لگتا تھا کہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. تو سر ہم ان کو مواد نہ دینا وہ جو 14-13 پوائنٹ آپ کے پاس رہ گئے. اچھا اب آج قانون سازی ہو رہی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں 4 کام کرنے. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قانون سازی آپ اس کے اوپر پوری کریں. قانون سازی کے بعد پھر ادارتی جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جس کو کہتے ہیں کہ اداروں کی قابلیت بڑھانی ہے کہ اس قانون سازی کے اوپر عمل درآمد بھی کر سکے. پھر چوتھا سٹیپ آتا ہے عدالت کے اندر کہ آپ نے کنوکشن بھی کر کے دکھانی ہے. تو آپ اس پہ بڑا زور ہے ان کا کہ کنوکشن نہیں ہے. ابھی تو آپ قانون سازی آج کر رہے ہیں، آج آپ نے قانون سازی کی ہے. اس کے بعد پھر اداروں کا امتحان آئے گا کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ اس قانون سازی کے اوپر عمل درآمد ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد عدالت میں جائیں گے یہ کیسز، پھر عدالت میں آپ نے کنوکٹ کر کے دکھانا. اس وقت ہمارا جو کنوکشن ریٹ آ رہا ہے کرمنل کیسز میں وہ 5-6% سے اوپر نہیں. جسٹس سسٹم اتنا ویک ہے، پروسیکیوشن انویسٹیگیشن گواہ جھوٹے آپ مجھے پکڑ کے پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو پھر دیکھیے ہماری غلطی بھی آ رہی ہے اور اوپر سے وہ انڈیا اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. تو ایک اس کا سیاسی نظریہ اینگل بن جاتا ہے، ایک اس کا وہ زمینی حقیقت ہے کہ بھئی آپ کو 27 پوائنٹ کا صاف و شفاف ٹائپ کا ایک ایجنڈا دیا تھا، تو آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ کتنا اسٹرانگ سگنل جائے گا کہ جی ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں پاکستان نے 4 میجر امینڈمنٹس ریلیٹنگ ٹو ٹیرر فائنینسنگ، منی لانڈرنگ کر لیں؟ آپ کے خیال میں یہ سیاسی طور پہ بھی اور کوئی تھوڑا سا مورلی بھی ایک قسم کا اچھا سگنل وہاں پہ جائے گا کہ بھئی کوئی ایک بیٹر سینس پریویل کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے کوئی دیانتداری سے سوچا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے؟ دیکھیے 100% جائے گا، اچھا ایک پیغام جائے گا. اور میرے نزدیک تو یہ قومی مفاد کا مسئلہ تھا، یہاں پہ اپوزیشن کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے تھے. اب ان کا کلیم وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کی آڑ کے اندر اور قانون سازی بھی کی جا رہی تھی اور وہ جو 90 دن سے زیادہ کا اریسٹ وغیرہ معاملہ تھا. لیکن پھر لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے کس طرح چلنا ہے، ان سے کس طرح کمپرومائز کرنی ہے، کیونکہ سارا بوجھ تو ان کے اوپر آئے گا. تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے اپنے ووٹ پورے کر لے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے. وہ 34 پوائنٹ میں سے وہ جو نیب سے ریلیٹڈ بھی اس میں دفعات ہیں وہ کہتے ہیں 30 پہ وہ کہتے ہیں ان کو ٹوٹلی ختم کر دیں، یعنی جو لا 2099-2000 والا ہے وہ لا ہی ختم کر دیا جائے جو کہ انہوں نے بنایا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ دباؤ ہے مجھ پہ ان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کریں تب آپ کا ساتھ دیں گے. احتشام صاحب اس میں بھی جان ہو سکتی ہے، اس آرگیومنٹ میں بھی جان ہو سکتی ہے. میں نے ایکٹ نہیں پڑھا، میں قانون دان بھی نہیں ہوں، تو قانونی رائے مجھے نہیں پتہ. شاید دونوں طرف سے کچھ سچ ہوں جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، جو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں. لیکن پھر ذمہ داری حکومت کے اوپر آنی ہے کہ آپ حکومت وقت ہیں، آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اپوزیشن کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ پھر یہ قانون سازی تو آپ ہی نے کرنی ہے.
اور ابھی جیسے میں نے کہا اس کے آگے 3-4 سٹیپس بچے ہیں ابھی، اور وہ خدا نہ کرے وہ جو بلیک لسٹ والا معاملہ ہے اس میں تو معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ بالکل مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل پائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ اگر کمپلائنس نہیں صحیح ہوتی تو وہ فردر ہمیں اگر بلیک میں نہیں ڈالتے تو کچھ عرصے کے لیے جو پہلے 4 مہینے کے لیے ڈالا تھا گرے لسٹ میں پھر اسی میں رکھیں گے۔ دیکھیے وہ ایک نومیرک سسٹم نمبرز دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس 50 اور 75 کے درمیان نمبر ہیں تو پھر تو آپ گرے لسٹ میں ہی رہیں گے، اگر 50 سے نیچے ہو جائیں تو آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لسٹیں 2 ہی ہیں، تیسری لسٹ کوئی نہیں ہوتی۔ آپ اگر دونوں میں نہیں ہیں اس کا مطلب آپ کا نام صاف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہماری نمبرنگ کی گئی تھی وہ ہم تقریباً 51 پہ آ رہے تھے، تو بال بچے تھے لاسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ ناظرین اس پر مزید بھی گے، اب یہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، فیٹف کے معاملے پر پروگرام میں بات ہو رہی ہے۔ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے ابھی فاروق صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو معاملہ تھا نا، یہ ایشو کسی ایک جماعت کا نہیں تھا بلکہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ تھا۔ پھر کیوں اپوزیشن کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی، کیوں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا، کیا سمجھتے ہیں پس پردہ کیا؟ اس میں تو سونیا 2 رائے نہیں ہے کہ پولیٹیکل لوگ، خاص طور پہ اپوزیشن کے لوگوں کے تحفظات تو تھے اس حوالے سے۔ اب دیکھ لیں گے جس طریقے سے منی لانڈرنگ کی باتیں اور ایسٹ بیان بین کی باتیں ہوتی ہیں، بائی دی وے آج ہی شہباز شریف صاحب کی ضمانت انہی 2 چیزوں میں، منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے ان کی ضمانت 21 سپٹمبر تک توسیع ہوئی ہے۔ مطلب ٹاپ لیول تبھی دیکھیں اس طرح کے الزامات ہیں کیسز چلنے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کا لاء تبدیل کرنے کی بات ہوئی تھی، آرڈیننس جاری ہوا 3 مہینے پہلے، وہ لیپس ہو گیا کیونکہ نیگوسیشن ہوتی رہیں، اپوزیشن اپنا نقطہ نظر بتا رہی تھی کہ جی کتنے دن کے لیے انیشلی آپ بندے کو رکھیں گے، فلاں شی ختم کر دیں، یہ اختیار چیئرمین کا گرفتار کرنے کا ختم کر دیں، یہ ریفرنس سائل کرنے کا اس کو ختم کر دیں، اس میں کچھ اور لوگوں کو لے آئیں۔ اس پہ آپ دیکھ لیں بحث ہو رہی تھی، کسی نقطۂ نظر پہ نہیں پہنچتے تھے۔ تو ان کے اب کیونکہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن کے جو لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، وہ کیسز بھگت رہے ہیں، ان میں زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ ایسے بیان مینس کے ہیں۔ کوئی خوف بھی تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتے تو بالکل خوف بھی ہے۔ دیکھیں نا اب اس حوالے سے تو یہ میں معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے لوگوں کا بڑا ایک پرفاؤنڈ ویسے انٹرسٹ تھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کسی طریقے سے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ پرائم منسٹر تو اوپنلی کہتے ہیں کہ 34 میں سے 30 پوائنٹس پہ وہ کہتے ہیں ان کو ختم ہی کر دیں، کہ یہ جو نیب کا لاء بنیادی طور پہ جو کہتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بھئی اگر آپ نے ختم بھی کرنا ہے تو یہ پارلیمنٹ ہی ختم کرے گی نا، پارلیمنٹ کے ذریعے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا تھا نا، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے آپ کا، آپ نے کھڑا کیا نیب جو ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے ہوگا، 2/3 میجورٹی چاہیے۔ کیا کیا نیب نے 2 سالوں میں؟ چلیں اس پہ بھی آ جاتے ہیں، نیب نے جو کیا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب اس بل کے حوالے سے تو دیکھیں نا، یہ آج کا بل لیگل میوچل اسسٹنس بل جو تھا، اوور آل اس میں جو چیزیں آتی ہیں، مجھے تھوڑی سی سلور لائننگ جو اس میں لگ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میرے اب دیکھیں ویسے تو 27 پوائنٹ ہیں، میری نظر میں ڈاکٹر صاحب 3 بڑے پوائنٹس تھے، ان میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کالعدم تنظیمیں، پروسکرائب آرگنیزیشن، وہ تقریباً 150 کے قریب کالعدم قرار دے دی گئی، ان کو بین کیا گیا، بین آؤٹ فٹ۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے 30 سے 40 لوگ جو ہے نا پروسکرائب پرسن میں جو آتے ہیں ان کو بین کیا گیا، کچھ گرفتاریاں ضبط کی، پراپرٹی ضبط کی گئی۔ حافظ سعید صاحب آج بھی جیل کے اندر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ میسیج آتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو میرا خیال ہے جو مجھے سب سے زیادہ اہم لگ رہی بات، جو پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے، ایف اے ٹی ایف کے تو چھوڑ ہی دینا، وہ حوالہ اور ہنڈی ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے انلیگل طریقے سے پیسہ باہر سے آتا ہے یا ادھر سے ادھر جاتا ہے، اگر یہ تھرو بینکنگ چینل، پراپر بینکنگ چینل سے آئے تو پاکستان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مان لیا کہ اس حوالے سے بینک کا ریٹ زیادہ ملتا ہے ان کو، مان لیا کہ بڑا کمبرسم پروسیجر ہے، باوجود اس بات کے کہ بینکنگ لاز کو بہتری کیے گئے، لیکن جس طرح ساری دنیا میں بینک سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، اس طرح کے ابھی لاز نہیں بنے۔
پھر ان کو جس طریقے سے ہم نے نواز صاحب کے پہلے دور میں بڑا کیا گیا جی، بڑا پمپ اینڈ شو کے ساتھ وہ گرین ایک کھولا گیا ایئرپورٹس کے اوپر جناب چینل کہ جی آپ بغیر پوچھے گچھے آ جائیں، کوئی آپ کو شروع میں یہ لوگوں کی تکلیف بھی دور ہوئی، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی پریشان ہوتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں بے شمار لوگ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں بڑی جس کو کہنا چاہیے کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پروسکرائب آرگنائزیشن ان کو پیسہ دینا ٹھیک ہے، وہ جہادی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کیا کریں۔ میرا خیال مطلب یہ کہ یہ پاکستان کے فائدے میں جو فیٹ آف آپ کو کہہ رہی ہے کرنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری ریلیجس لیڈرشپ جو ہے نا اس نے اس کو اپوز کیا تھا کئی والوں سے، جب ان کو سمجھ آ گئی تو کئی انہوں نے خاموشی تھے، وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ ان کاموں میں انوالو نہیں ہیں۔ اب کہا جاتا ہے پاکستان تقریباً 20 سے 25 ہزار مدرسے ہیں، اس میں سے جو ورک آؤٹ کر کے دکھایا ہے 100 سے بھی کم ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ دیتے ہیں یا دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں، وہ بھی اب کہا جا رہا ہے اس میں بڑی کمی آ گئی ہے، فوج نے خاصا اس پہ کام کیا، ہمارے اداروں کی کوارڈینیشن سے میں ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اچھی بات جو FATF والے بھی مان رہے ہیں کہ جو ایک سپروائزری رول ایک سینٹرل بینک کا تھا نا وہ بڑی حد تک انہوں نے کوارڈینیشن کی ہے، بینکوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملات بہتر کیے ہیں کہ جی وہ پہلے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کس بینک میں کون سا پیسہ آ رہا ہے، آپ بھیج رہے ہیں میں بھیج رہا ہوں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک ہوا۔ دوسرا پروونشل اور سینٹرل کوارڈینیشن بہتر ہوا، لا انفورسمنٹ اس حوالے سے بہتر ہوئی، اور آخری چیز جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا تھا وہ کنوکشن ریٹ، کہ جی لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور ٹرائل فائنینسنگ میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ہمارے ویک سسٹم جو ہمارا کرمنل پروسیجر ہمارا ایسا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم اتنا خراب ہے جس کو سب لوگ کہتے ہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، 1935 والا ہی چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں جاتی ہیں، باہر کی دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے، ہمارے مخالفین تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اچھا ایک چیز اچھی اور لانچ ہوئی ہے اسکیم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے، جی آپ کے نظر سے گزرا ہوگا کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، آپ کو کسی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر نائک آپ کے اوپر بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، ڈالر میں بھی روپیوں میں بھی، اور پھر کنورژن بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بینکنگ چینلز کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں آپ نے دیکھا بھی بڑھ بھی رہی ہیں پچھلے کچھ 2-3 ماہ مسلسل جو ہیں، یہ ایکچولی اماؤنٹ ٹوٹل میرا نہیں خیال بڑی ہے، یہ جو اماؤنٹ پہلے حوالے سے آیا کرتی تھی اب وہ بینکنگ چینل سے آ رہی، تو ہمیں وہاں پہ وہ اس میں انکریز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پچھلے مالی سال میں $23 بلین پلس آئی ہے، آل ٹائم ہائی ہے، تو اس میں شاید جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہنڈیا والا کو کسی طریقے سے ڈسکریج کیا گیا، تھرو بینکنگ چینل پیسہ آیا، تو یہ ہماری اکانومی کے لیے تو بہتر ہی ہوا۔ بہتر بالکل۔ اچھا سر، ایک اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، اب چونکہ قانون سازی تو ہو گئی ہے لیکن اب مشکل ہوگا حکومت کے لیے کہ عملی طور پر بھی کچھ کر دکھانا، عملی تو کیونکہ ٹائم بھی آگے کم ہے، اکتوبر کنوکشن ریٹ دیکھیے، باٹم لائن از کنوکشن ریٹ۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی تھی وہ اس کو FATF کی لینگویج میں وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، کہ آپ نے قانون سازی تو کر دی تو کیا آپ کے اداروں کے پاس وہ قابلیت ہے، اس میں پولیس بھی آ جائے گی، اس میں آپ کی جوڈیشل۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ مینیفیسٹو کھول کے دیکھیں PTI کا 2018 کا، اس میں پولیس کا لفظ جو ہے وہ درجنوں بار استعمال کیا گیا، بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ ایک تو 2 چیزیں انہوں نے کی تھی، کہہ رہے تھے ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، کہ پولیس میں جو سیاست چلتی ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ ابھی دیکھیں کیا ہوا، وہ ابھی جو CCPO کے حوالے سے اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں گے، ہوا کچھ نہیں، آن دا گراؤنڈ نہیں ہوا۔ اب آپ نے یہ قانون سازی کر دی، آپ نے کہا بڑا اچھا پیغام چلا گیا، پیغام دونوں طرف جا رہے ہیں نا، کہ پہلے سینٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا، پھر جوائنٹ سیشن ان کو کرنا پڑا، اور جوائنٹ سیشن نے قانون سازی جو ہے وہ کر دی، اور آپ سوچئے کب کر دی؟ ستمبر کے مہینے میں۔ یہ اوریجنلی تو جون 2020 میں ہم نے کمپلائی کرنا تھا، وہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں 2-3 مہینے ایکسٹرا مل گئے۔ اب آپ 30 دن پہلے 25 دن پہلے اس کی کانفرنس سے یہ کام پورا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ادارتی اصلاح جو قابلیت ہے وہ کیسے پیدا کرنی ہے، پولیس کو کتنی دیر میں ریفارم کر لینا ہے، عدلیہ کو کتنی دیر میں اس میں اصلاحات لے آنی ہے کہ ایکچوئل کنوکشن ریٹ عرصے میں نہیں ہو سکا سر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں تھوڑی دیر پہلے عامر ضیاء کا پروگرام دیکھ رہا تھا، تو انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اتنا فلاڈ اور سسٹم ہے لیگل، اپنا کرمنل جسٹس سسٹم، کہنے لگے ایک کیس میں نے ایک SSO سے بات کی کہ بھئی یہ کیس ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بھئی کس طرح، یہ ایویڈنس تو اس کے بارے میں یہ ہے، کہنے لگے جی ایویڈنس کی بات نہیں ہے، ہم جو ہے نا بندے گواہ پیش کریں گے، گواہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا جھوٹے؟ انہوں نے کہا جی جھوٹے،
جھوٹے گواہ پیش کریں گے وہی ایویڈنس ہوگی. اس نے کہا جو کنکریٹ ایویڈنس ہوتی ہے وہ کسی کیس میں آگے لے جانے کے لیے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے, یعنی لوڑ ہی کوئی نہیں. اب یہ ہم بندے کھڑیں گے, بندے 5 کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے کے حلف وہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, اور وہ جھوٹ بولیں گے, وہ کہتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا. اب اس کو سب لوگ مانتے ہیں, اس کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یہ سب کچھ کرنا, اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جو 70% دیہاتوں میں بیٹھے ہیں. ایم ایل ایز ایم پی ایز کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج آپ جو ایم ایل ایز ایم پی ایز اقتدار میں ہیں وہ جو پرانے ہیں اوپوننٹ ہیں ان کو فکس کریں گے, دنیا جان کے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, جھوٹے کیسز بنائیں گے. وہ ایسے ہی بناتے ہیں کہ جھوٹے گواہ لے آئیں گے, اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بہتر ہوتا, کیوں نہیں. سپریم کورٹ تک جا کے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی جو ایس ایچ او نے شروع میں لکھ کے دے دیا, وہ کہتے ہیں ایس ایچ او کہتے ہیں جو میں ایف آئی آر لکھ دوں گا نا جی وہ آخر تک وہی جائے گی, اس کو کوئی دنیا کا آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. آپ نے ایک ایک کر کے یہ سارے پرابلمز بتا دی, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں لکھا گیا ہے, وہ حل ہے. حل آپ اور میں اور انکلوڈنگ پی ٹی آئی جانتی ہے نا, تبھی انہوں نے یہ لکھ ڈالا. اور حل ہے کہ پولیس ریفارمز, پولیس کے ادارے میں اصلاحات لائیں اور عدلیہ کی ریفارمز لے کے آئیں. ہو نہیں پاتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایز کے شاید اپنے ذاتی مفاد میں نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں لے کے. اچھا ایک اور عجیب سوری احتشام صاحب, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہتے ہوئے کہ اس قسم کی اصلاحات فوجی حکمرانوں کے پیریڈ میں آتی. پولیس آرڈر 2002 مشرف صاحب کے زمانے میں آیا, لوکل باڈی آرڈیننس مشرف صاحب کے زمانے میں آیا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے بعد میں دونوں نے مل کو اسکٹل کر دیا, دونوں ختم کر دیا انہوں نے. کیوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, اب یہ پولیس کی جو بات ہوتی ہے کہ ریفارم اس کو کیا جائے, اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تو ایجنڈا یہی تھا کہ ہم نے پولیس ریفارم کرنی ہے, انرجی ریفارم کرنی ہے, اداروں کی ریفارم, ایف بی آر, اسٹیٹ کارپوریشن. پولیس ریفارم پنجاب میں 12 کروڑ صوبے میں کرنی تھی. ناصر دورانی صاحب جو کہتے ہیں کہ بڑی سکسیس سٹوری ہیں کے پی میں, جو آئی جی تھے, ان کو لایا گیا بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ لگایا گیا, پورے 7 دن کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. اب وہ جو خبریں سامنے آئیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں, وہ یہی کہتے تھے کہ جی میں اپنے کام میں مداخلت نہیں برداشت کروں گا, اداروں میں یہ جو پولیٹیکل لوگوں کی مداخلت ہے اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو بڑے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, بظاہر پیسہ نہیں بنایا, اس میں شک نہیں ہے, نہیں شک ہے, لیکن ان کی کیا مجبوری تھی کہ کیا حکومتی لوگ, کیا ان کے ایم این ایز, کیا ان کے الائز, ان کی مجبوری ہے کہ بھی ہمیں اس طرح کا آئی جی نہیں چاہیے کہ جو آ کے ریفارم کرے, اور جو پاکٹس مختلف طرح کی بنی ہوتی ہیں کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز یہ جو ڈسٹرکٹ یہ جو ضلع چلائیں گے اور اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں گی, اس میں کسی کی کوئی حق نہیں ہوگا. تو یہاں پہ پرائم منسٹر کیوں کمزور نظر آتے ہیں؟ دیکھیے احتشام صاحب, حقیقت یہ ہے کہ چھٹا آئی جی ہے, 24 مہینے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت کو. اگر آپ نے 6 آئی جی بدل ڈالے ہیں, یعنی کہ 4 مہینے کا اوسط, 4 مہینے کا ایوریج ٹینیور آپ ایک آئی جی کو دے رہے ہیں. ویسے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں نون کے زمانے میں 9 آئی جی تبدیل ہوئے تھے, وہ 5 سالوں میں 9 آئی جی تبدیل ہوئے تھے. تو یہ تو آپ کے تو پھر 5 سالوں میں پتہ نہیں کتنے وہ غلط کیا تھا. اگر پی ایم ایل این والوں نے بھی وہ کام کیا تھا. 11 اریگیشن سیکریٹریز بدلے جا چکے ہیں, 9 کے قریب آپ نے ہائر ایجوکیشن سیکریٹریز بدلے ہیں. ہر جگہ کوئی 5-6 کمشنر پچھلے 4-5 مہینوں میں ہر علاقے میں بدلے جا چکے ہیں. یعنی کہ یہ آپ ٹینیئر کسی کی گارنٹی نہیں. اپنا پنجاب میں بدلے گئے, ایف بی آر کے چیئرمین دیکھ لیجیے, ہر جگہ 4-4 5-5 6-6 اور یہ 6 آئی جی. تو اگر آپ ٹینیئر اتنا دے رہے ہیں اتنی دیر میں, تو سمجھ جانے میں لوگ کو اس کا مطلب ہے ریفارمز کہیں ایٹ دا فنڈامنٹل لیول ہو نہیں رہی, یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی. اب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو کام نہیں کرے گا مجھ کو نکال دیں گے. مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب کہ ریفارم نہ کرنا. اور مجھے پرائم منسٹر کا جملہ یاد آ رہا ہے, ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کرکٹ کھیلنا اور بات ہے, حکومت چلانا کوئی اور بات ہے. تو پہلی دفعہ کنسیڈ کیا تھا انہوں نے, شاید ان کے لیے مشکلات ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کبھی اتنی خرابیاں جو خود بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سر کے پی کے اندر جب اصلاحات ہو سکتی ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اور پورے ملک میں اوور آل وہ اصلاحات نظر کیوں نہیں آتی. اس پر مزید بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. ابھی عمران خان صاحب بھی جس طرح سے جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہے تھے فیٹف کے معاملے پر کہ یہ جو فیٹف کا معاملہ میں ورثے میں نہیں ملا بلکہ پچھلی حکومتوں کا ہے اور بلیک لسٹ میں اگر ملک چلا جاتا ہے تو پھر کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا. بالکل جی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جی یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ بلیک لسٹ میں جاتے ہیں تو سینکشن پابندیاں لگیں گے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے. تو بہت اچھی بات کی انہوں نے. اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ کہ باقی جو مزید کوآپریشن اپوزیشن کے ساتھ چاہیے, کیا کس طریقے سے اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اور معاملات آگے کیسے جاتے ہیں. اگلے 2 مہینے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنا لیٹ اس کو فیصلہ کیا گیا. چلیں میں تو کہتا ہوں اکتوبر سے پہلے بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں, ایک پازیٹیو میسیج وہاں چلا جائے تو شاید ہمارے لیے آسانی ہوگی. دوسرا انہوں نے بات کی وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اپنا موٹر وے والا واقعہ. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کمپریہنسو لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, عبرتناک سزائیں دینے جا رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ بھی ساتھ وہ یہ بھی بات مان رہے ہیں کہ جی ان کو کنوکٹ کروانا بڑا مشکل کام ہے. عدالتی نظام گوائیں جو وٹنس باکس میں کھڑا کرنا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہے. اگر آپ اپنے اس لاء کو ریفارم نہیں کرتے, اپنے لیگل سسٹم کو ریفارم نہیں کرتے, تو پھر لوگ تو پھر اس طرح ہی ہم 70 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مجرم بچ کے چلے جاتے ہیں. لاء کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں نا یہ مجید اچکزئی جنہوں نے ساری دنیا نے دیکھا, آپ نے دیکھا سابق ایم پی ہے بلوچستان میں گاڑی لے کے آ رہا اور پولیس والے کو روند کے چلا گیا. فوٹیج موجود ہے. 32 گواہ تھے اس کے, 32 گواہ مکر گئے بعد میں. کیا ان کو دباؤ ڈالا گیا, مال دیا گیا, کیا کیا؟ اب اس کا کیا کیا جائے, کنوکشن پھر کیسے ہوگی؟ دیکھیے 2 باتیں کی وزیر اعظم صاحب نے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم لیجسلیشن لا رہے ہیں, بل لا رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس بل کے اندر عبرتناک سزا ہوگی. کیا عبرتناک سزا اگر آپ اپنے بل میں ڈال دیں گے تو اس سے جو جرم کرنے والا ہے وہ بھاگ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ اسکیپ گوڈنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کسی جگہ پہ فیل ہو رہے ہیں اور آپ وہ بکرے کو قربانی پہ دیجیے, وہ بکرے کی غلطی تھی, آپ سے چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی, آپ کہہ دیجیے مافیا کی غلطی تھی. اصل فیلئر تو آپ کا ہو رہا ہے. اصل فیلئر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ملزم کو پکڑ نہیں پاتے. اصل فیلئر ہمارا یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس ملزم کو پکڑا بھی جائے تو سزا نہیں ملتی ہے. 5-6% کی کنوکشن ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہم ایک بل لے آئیں گے, اس کو عبرتناک سزا دے دیں گے. یہ پرابلم کا حل نہیں ہے. پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ نے پولیس میں اصلاحات لانی ہے, ایسی لانی ہے کہ وہ سسٹم کو بہتر کر سکے. اور سر جس طرح سے پکڑا گیا کیمیکل کیسٹریشن کی جس طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ, جب قانون آلریڈی موجود ہے, سزائے موت کا قانون ہے, تو پھر اس سے بڑھ کر تو کوئی سزا نہیں ہوتی. اگر ہم ریپ کے مجرم کو زندہ بھی رکھتے ہیں تو وہ کسی دوسرے طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سوسائٹی کو ڈیمیج کرے گا یا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, ریپ ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم ہے اب چوریاں چکاریاں بہت شروع ہو گئیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. تو پرابلم کا حل کیا ہے؟ پرابلم کا حل جو ہے وہ سزا نہیں ہے. پرابلم کا حل یہ ہے جس کو کہتے ہیں سرٹنٹی, کہ آپ یقینی بنا دیں کہ وہ مجرم پکڑا جائے گا. آپ یقینی بنا دیں کہ جب وہ مجرم پکڑا جائے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی. یہ 2 سرٹنٹیز آپ نے قائم کرنی ہے. اور یہ 2 سرٹنٹیز احتشام صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک پولیس میں اصلاحات نہ آئیں, جب تک جوڈیشری میں اصلاحات نہ لائیں. ان کی اصلاحات کے نتیجے میں یہ مجرم پکڑا جائے گا, ان کی اصلاحات کے نتیجے میں اس مجرم کو سزا مل جائے گی. تو وہ جو سرٹنٹی جس کو کریٹ, یہاں تو یہ پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں اس کو. پکڑے بھی جاتے ہیں تو کمزور انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے نتیجے میں چھوٹ جاتے ہیں. جیسے ملزم آپ بھی دیکھیں اس پر 5 سے 6% سے زیادہ کرمنل کیسز میں پاکستان کے اندر سزا نہیں ملتی. ڈاکٹر سوال اس وقت یہ ہے سر, یہ بکرے کو قربان تو نہ کریں نا کہ ایک نیا بل آ جائے گا اور عبرتناک سزا دے دیں گے. دیکھیں نا, اگر سپریم کورٹ لیول تک چیف جسٹس صاحب کے لیول پہ اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا جو سسٹم ہے یہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ٹھیک نہیں ہے, اس کو بدلنے کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگر اس پہ کوئی آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو آپ بھلے کریں, اس کے بعد آ جائیں کہ افیکٹو امپلیمنٹیشن ہزاروں کی پولیس ریفارم کے ذریعے ہوگی. اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں بڑے سے بڑا جرم کر کے, اس کو روکنا. اور 5-6% کنوکشن ریٹ تو یہ مذاق ہے, شرمناک سی بات ہے نا. اب اس پہ کیا وجہ ہے؟ یعنی سپریم کورٹ لیول تک میں نے کیسز کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیس میں جان نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پراپر گواہ. اب دیکھیں نا, ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا دہشت گردی کے حوالے سے جن کو سزائیں ہوئی تھیں وہ آگے جا کے چھوٹ گئے, یا نچلی عدالت نے سزا دی تو ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. کیا کہ جی کہ کیس آپ کا ٹھیک نہیں ہے, گواہ آپ کے نہیں ہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی اس کو پھر کیا کریں؟ جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کریں. مطلب 70 سالوں میں کوئی ہمارا سسٹم ریفارم ہی نہیں ہو پایا. شروعات کہاں سے ہوگی ڈاکٹر صاحب؟
دیکھیے شروعات تو حکومت جو رائج الوقت ہے، جو اس وقت حکمران ہیں، انہوں نے شروع کرنی ہے اور انہوں نے وعدے بھی کیے ہوئے تھے. پہلی حکومتیں ناکامیاب ہوئی ہیں، ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہی. ایک میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو آپ سمجھیے کہ وہ بس میں بیٹھے ہیں اور 22 کروڑ عوام ان کے پیچھے بیٹھی ہے، ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پچھلے شیشے میں رہتا ہے کہ پچھلی حکومت نے جو غلط کام کیے تھے اس کو میں نے کس طرح پکڑنا ہے. نواز شریف صاحب ہو جائیں، پیپلز پارٹی والے ہو جائیں، اب آپ بس چلا رہے ہیں، آپ کو آگے سوچنا ہے کہ 22 کروڑ عوام کا فیوچر کیا ہے، آپ نے فیوچر میں اصلاحات کیا لے کے آنی. اگر آپ کا سارا فوکس وہ پچھلے شیشے میں رہ جائے گا. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے، بہت بے ایمانی ہے. بھلے آپ دیکھیں آگے بھی تو دیکھیں نہیں، تو اگر آگے نہیں دیکھیں گے تو کہیں آپ کی بس کی ٹکر ہو جائے گی نا. تو یہاں پہ بڑا سارا فوکس جو ہے وہ پچھلے شیشے پہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کو کس طرح پکڑنا ہے، کئی نئے کیسز کس طرح. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑا سا پرائم منسٹر کے ساتھ کام بھی کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ ان کا فکسیشن ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ڈے ون سے مجھے نفرت ہے اس کیا کہتے ہیں اپنا کرپشن سے، اور جو اداروں میں ہے یا انڈیویجول میں ہے، سیاستدانوں میں ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ یہ کہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اس فکسیشن سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کرپشن تو ظاہر ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا. جو اب موجودہ ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے لاز ہیں وہ شاید انسفیشینٹ ہیں سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن یہ جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں ان کو کامیابی تو نہیں مل رہی. خود کہتے ہیں کرپشن بڑھ رہی ہے. دیکھیے یہ دل سے کہتے ہیں، میرا یقین ہے کہ دل سے کہتے ہیں. آپ کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو نیت چاہیے اور اس کے بعد قابلیت چاہیے. یہاں پہ فقدان نیت کا قطن نہیں ہے، یہاں پہ شدید سنگین قسم کا فقدان قابلیت کہا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں، اس چاہت کو وہ کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں عمل درآمد. آپ کہہ رہے ہیں ان کی ٹیم میں قابلیت نہیں ہے. اب اگر ٹیم قابلیت نہیں ہے تو پھر بھی کچھ الزام تو وزیر اعظم صاحب کے پاس جائے گا کہ آپ نے قابل لوگ کیوں نہیں رکھے. ٹیم قابلیت یہ تو اب 2 سال میں ثابت ہو گیا کہ وہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں. کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ نے 5-6 سیکٹرز کا آپ نے خود سے بھی ذکر کر دیا. یعنی کہ ہم وہ اسکیپ گوٹنگ کر جاتے ہیں، چینی کی قیمت بڑھ گئی، گندم کی قیمت بڑھ گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ اس کی وجہ وہ بکرا ہے. جو آپ نے اصلاحات میں فقدان دیکھا ہے، آپ اصلاحات نہیں کر پا رہے. چینی چور آپ نے پکڑ لیے، آپ ان کو سزائیں دلوائیں گے، ان کے کیسز کسی کے نیب میں جائیں گے، CCP میں جائیں گے، سینٹرل بینک میں جائیں گے، FBR میں جائیں گے. چینی کی قیمت تو 80-90-100 سے نیچے آ نہیں رہی نا، جو 47 سے اتنی آگے گئی. میرا کیا فائدہ اگر آپ نے ان کے کیسز اسٹیٹ بینک میں. میرا فائدہ یہ ہے کہ 55 روپے کی چینی PMLN والے چھوڑ کے گئے تھے، آج 100 سے تجاوز کر چکی ہے. واپس 55 پہ کون لے کے آئے گا؟ بالکل، عام آدمی کا بھی سر یہی مسئلہ ہے. اچھا اس میں بھی دیکھ لیا پھر وہ ہم ایک بحث نکل پڑی تھی کہ یہ وہ وزراء کی ڈیول نیشنلٹی ہے. میرے بھائی مجھے ایز غریب آدمی کو آپ کوئی ڈیول نیشنل لگا دیں، آپ کو امریکہ سے بندہ لیں، مجھے چینی 55 روپے کی چاہیے. تو وہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا کہ کارکردگی پہ بہت زیادہ پرائم منسٹر صاحب ایموشنلی سوچ رہے ہیں. اب تو وہ کہتا ہے لا لے کے آ رہے ہیں کہ جی ڈیول نیشنل جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، کسی طرح کی قدغن نہیں ہوگی. یہ نان ایشو ہے احتشام صاحب میرے لیے. جو محب وطن ہے، بالکل ہے محب وطن، کون کہتے نہیں. مجھے ایسا وزیر چاہیے جو چینی کی قیمت واپس 55 پہ لے آئے، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چاہے وہ گورے رنگ کا ہو، چاہے اس کے پاس 10 پاسپورٹ ہوں، چاہے اس کے پاس 1 پاسپورٹ ہو. اس کا میرے سے کیا تعلق؟ کارکردگی آپ نے فوکس کرنا ہے پرفارمنس کے اوپر. یہ نہیں دیکھنا کہ محب وطن کون ہے، یہ کون بتا سکتا ہے. میرا دل چاہ کے آپ دیکھیں گے کہ میں محب وطن ہوئی. تو وہ یہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ اسکیپ گوٹنگ، اگر آپ کے وزراء فیل ہو رہے ہیں، کارکردگی نہیں دکھا رہے، تو پھر آپ قوم کو لگا دیتے ہیں کہ جی پاسپورٹ 40% ٹائم ختم ہو گیا ہے، 40% چلا 60% ٹائم آپ کا کیا گٹ فیلنگ، آپ کی کیا لگتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسی بحث میں گزر جائیں گے کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور کارکردگی ٹیم اچھی نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، فلاں نے یہ نہیں کیا، حالات ایسے ملے. آپ کے خیال میں کوئی نیا موڑ آئے گا جہاں پہ ہم کوئی شروعات کر سکیں کہ چلیں بہتری کا عمل تو شروع ہوا، کسی سیکٹر سے ہوا؟ احتشام صاحب میں جب ملک کے وسائل دیکھتا ہوں تو میں اچانک بڑا پر امید ہو جاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اتنی بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے خسارے کرتی ہے ہماری حکومت کہ صرف خسارے بند کر دیں تو پیسہ ہی پیسہ. ہمارا پرابلم اس وقت صرف پیسہ ہے نا، کہ پیسے کی کمی. اب آپ سوچئے کہ آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائز، یہ PIA پاکستان ریلویز اور یہ 197 ادارے ہیں، اس کے اندر کوئی 1800 ارب کا بوجھ ڈال دیتے ہیں سالانہ.
بجلی کے اندر ہم نے دیکھ لیا یہ 1100 ارب کا تھا، ہو رہی ہے 1800 روپے کی. دس از وہ ورلڈ بینک میں وہ ہمیں وہ سکھائی جاتی ٹرم لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں فروٹ ہے بڑے درخت بھی نیچے ہیں، آپ نے بس توڑنا ہے اس کو. اتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر، اتنے وسائل ہیں اس ملک کے اندر، تھوڑی سی اصلاحات کرنی ہے ہم نے، ہو کیوں نہیں پا رہی؟ پولیٹیکل ول نہیں نظر آتی لوگوں میں. پولیٹیکل ول ہے نہیں ٹاپ لیول پہ ہے. ٹاپ لیول نیت، سیاسی نیت. لیکن جن لوگوں سے کام لینا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کیا؟ بالکل ہر ادارے میں ڈاکٹر صاحب اصلاحات کی ضرورت ہے اور فوکس کرنا قابلیت پر. قابلیت کا فقدان ہے. جب ہم قابل لوگ لے کر آئیں گے تو تبھی اداروں میں بہتری ہو سکے گی، اصلاحات ہو سکیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا، ڈاکٹر احتشام صاحب آپ کے بھی وقت کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.